Today's topic of discussion is ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is defined as implantation of zygote or embryo outside the uterine cavity. Uterine cavity से बाहर यूट्रस की वॉल, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब्स, पेरिटोनियल कैविटी, ओवरीज, कहीं भी अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इम्प्लांट करता है तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. नॉर्मल प्रेगनेंसी आपको पता है एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है. 6 to 7 डेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में यूट्राइन कैविटी में एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है. अगर ये प्रोसेस नॉर्मली नहीं हो रहा तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है. कुछ फिगर्स मैंने आपको दी हैं. यू नीड टू मेमोराइज दीज फिगर्स फॉर एग्जाम. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस 11 per 1000 प्रेगनेंसीज है. प्रेवलेंस 1 to 2% ऑफ प्रेगनेंसीज है और इंसिडेंस तकरीबन 1.1% है. MMR maternal mortality rate 0.2 per 1000 ectopic pregnancies, not normal pregnancy. ये रेशो बनती है 0.02% out of all ectopic pregnancies. सस्पिशन का मतलब है कि वो पेशेंट्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेजाइनल ब्लीडिंग और सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं, 6 to 16% आपका सस्पिशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ जाता है. रिकरेंस 8 to 15% है. 15% तकरीबन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के बाद है, यानी आपने कुछ नहीं किया, जस्ट ऑब्जर्व किया पेशेंट को. और रफली 8 to 10% है ट्रीटमेंट के बाद, चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है. मोस्ट कॉमन साइट्स क्या हैं जहां एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट करती है? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इट्स नॉट इन द यूट्राइन कैविटी. कैविटी में तो नहीं है लेकिन यूट्रस में हो सकती है, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्रस, यूट्राइन वॉल में यानी इंट्राम्यूरल प्रेगनेंसी, सर्विक्स में बन सकती है, इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी होती है. ट्यूब की तरफ आ जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिम्ब्रियल एंड, फिम्ब्रिया में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर जाती है, जो कि ज्यादातर केसेस में ट्यूबल मिसकैरेज हो जाता है. इस्थमस है, एम्पुलरी पार्ट, कॉर्नुअल, इंटरस्टिशियल, ओवरीज में भी बन सकती है. इंट्रा लिगामेंटस, लिगामेंट्स में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बनती है. एंड देन एब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी. दिस स्लाइड इज शोइंग percentage of ectopic pregnancies location wise. 93 से 97% of ectopic pregnancies implant in fallopian tube, जिसका सबसे ज्यादा इंसिडेंस है. fallopian tube में भी मोस्ट फेवरेट साइट है एम्पुला. एम्पुलरी पार्ट में तकरीबन 80% ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एम्ब्रियो बन के वहीं इम्प्लांट हो जाता है. देन इस्थमस में तकरीबन 11 to 12% है. फिम्ब्रिया 4 to 5%, कॉर्नुअल एंड 2%, इंटरस्टिशियम में 2.5 to 3%, एब्डोमिनल कैविटी, ओवरी, सर्विक्स, ये सारा ओवरऑल मिला के 3% है. लेस देन 1% सर्विक्स में होता है, लेस देन 1% ओवरी में होता है, ऑलमोस्ट 1% एब्डोमिनल कैविटी है. मोस्ट कॉमन साइट्स को मैंने यहाँ फर्दर एलैबोरेट किया है. ट्यूबल प्रेगनेंसी तकरीबन 93 से 97% होती है. रफली 95% ऑफ प्रेगनेंसीज एक्टोपिक में ट्यूब में ठहरती हैं और एक्स्ट्रा ट्यूबल में 5% है. ट्यूबल में एम्पुलरी पार्ट है सबसे ज्यादा 80%, इस्थमस, इंटरस्टिशियल, फिम्ब्रियल एंड. एक्स्ट्रा ट्यूबल में 2 साइट्स हैं. एक यूट्राइन वॉल है हमारे पास, नॉट इंक्लूडिंग यूट्राइन कैविटी. यूट्राइन वॉल में कहाँ कहाँ जा सकती हैं? सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसीज, सर्वाइकल कैनाल में प्रेगनेंसी ठहर सकती है, इंट्राम्यूरल पार्ट में ठहर सकती है, जिसमें ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू को मायोमीट्रियम बेसिकली सराउंड कर रहा होता है. अदर देन यूट्राइन वॉल, एक्स्ट्रा ट्यूबल प्रेगनेंसीज ओवरी में ठहरती हैं एंड एब्डोमिनल कैविटी में जाके इम्प्लांट होती हैं. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. हाई रिस्क फैक्टर्स, मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स. हाई रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डेवलप कराने में अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे कि प्रीवियस एक्टोपिक. एक पेशेंट की पिछली प्रेगनेंसी में अगर एक्टोपिक हुई है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक्टोपिक डेवलप हो जाए. और अगर प्रीवियस 2 उसको एक्टोपिक हुई है तो 10-fold इंक्रीज हो जाता है ये चांस दोबारा एक्टोपिक होने का. ट्यूबल पैथोलॉजी, फेलोपियन ट्यूब में कोई पैथोलॉजी होगी तो फर्टिलाइज्ड ओवम वहां से आगे ट्रेवल नहीं कर सकेगा. सेल्पिंजाइटिस हो सकता है. इसी तरह प्रीवियस ट्यूबल या पेल्विक सर्जरीज, अपेंडिसेक्टमी है, ट्यूबल लाइगेशन है, इनमें भी चांस होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट आगे ट्रैवल नहीं करता, यूट्राइन कैविटी में नहीं जाता. स्मोकिंग की वजह से 3 to 4-fold इंक्रीज रिस्क होता है इफ अ वुमन इज टेकिंग 1 pack ऑफ सिगरेट पर डे. ये बहुत हाई रिस्क फैक्टर है.
ٹیوب میں بھی سیلری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اسموکنگ کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے اور ایمبریو آپ کا ٹرانسفر ہو کر یوٹرائن کیویٹی تک نہیں جاتا. اسی طرح DES ایکسپوجر, ڈائی ایتھائل اسٹلبیسٹرول جو کہ انٹرا یوٹرائن ایکسپوجر ہوتا ہے. ماڈریٹ رسک فیکٹرز میں سب سے پہلے آتا ہے ہسٹری آف پیلوک انفیکشنز, PID, کلیمیڈیل انفیکشنز, گونوریا. ان کی وجہ سے بھی آپ کو پتا ہے ایڈیژنز بنتی ہیں, ٹیوبل پیتھولوجی بنتی ہے, سب فرٹیلیٹی اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس. ان میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے ایکٹوپک پریگنینسی ڈیولپ ہونے کا کیونکہ ڈفرینٹ طرح کی ڈرگز یوز ہو رہی ہوتی ہیں, گونیڈوٹروفنس, کلومیفن, ایکزوجنس ہارمونز ہوتے ہیں, ڈسٹربڈ ایسٹروجن پروجسٹرون ریشو, ایب نارمل سگنیلنگ آف کارپس لیوٹیم. ایڈوانس میٹرنل ایج 35 سے لے کے 44 ایئرس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہائی رسک ہوتے ہیں. ملٹیپل سیکشل پارٹنرز یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے ایکٹوپک ڈیولپ ہونے کا. IUCD مائرینا, بیسکلی یہ دونوں چیزیں ایکٹوپک پریگنینسی کو نہیں ہونے دیتی, لیکن اگر ان کی موجودگی میں پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے, یعنی ایک پیشنٹ نے IUCD یا مائرینا رکھی ہوئی تھی اور اس کو پریگنینسی ٹھہر گئی ہے, تو اب بہت حد تک چانس ہے کہ وہ پریگنینسی یوٹرائن کیویٹی تک نہ پہنچے, وہ وہیں کا وہیں ٹیوبل ایکٹوپک بن جائے. ایٹیولوجی کیا ہے ایکٹوپک پریگنینسی ہونے کا؟ بیسکلی ہو کیا رہا ہے ایکٹوپک پریگنینسی میں ریٹینشن آف زائگوٹ یا ٹروفوبلاسٹک ٹیشو ود ان دا فیلوپین ٹیوب. ایمپلری پارٹ میں فرٹیلائزیشن ہوئی, مورولا بنا, 4 سیل ڈویژن, 8 سیل ڈویژن. اب اگر وہ زائگوٹ یا ایمبریو ٹیوب سے ٹرانسپورٹ ہو کر استھمس پارٹ سے, انٹسٹیشل پارٹ سے ہوتا ہوا یوٹرائن کیویٹی تک نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹوپک بن رہا ہے. اب اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے بیک آف دا مائنڈ اس کی کازز کو رول آؤٹ کریں. اس میں سب سے پہلی کاز آتی ہے ٹیوبل ڈسفنکشن, یعنی کہ امپیئرڈ ٹیوبل ٹرانسپورٹ. اس میں آگے 3 باتیں ہیں: میوکوزل ڈیمیج, میوکوزل ڈیفیکٹ, اب نارمل فنکشن آف اسموتھ مسل سیلز. میوکوزل ڈیمیج سے کیا ہوگا کہ فیلوپین ٹیوب میں اسکارنگ ہو جائے گی, تو فرٹیلائزڈ اووم آگے نہیں جائے گا, وہیں ٹیوب میں انٹریپ ہو جائے گا. میوکوزل ڈیفیکٹ, انٹرنلی فیلوپین ٹیوب کے میکوزا میں ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے فرٹیلائزڈ اووم وہیں پہ انویڈ ہو جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اب نارمل بلڈ سپلائی ملتی ہے انہیں. ظاہر ہے یوٹرائن کیویٹی تو لیوٹیل فیز میں پریگنینسی کو ریسیو کرنے کے لیے پریپیئر ہوتی ہے. ہائپرپلیزیا, ہائپرٹروفی ہوتا ہے, بلڈ سپلائی بڑھتی ہے تاکہ ایمبریو کو نرشمنٹ مل سکے. چونکہ ٹیوب میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, لہٰذا بلڈ سپلائی بھی امپیئر ہوتی ہے, گروتھ رک جاتی ہے. موسٹ آف دا کیسز میں فیمبریل ایبارشن ہو جاتا ہے جسے ہم ٹیوبل مسکیریج کہتے ہیں. آلٹرنیٹیولی اگر مسکیریج نہیں ہوا تو ٹروفوبلاسٹک ٹیشو ٹیوب میں ہی انویڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اس کی انویژن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, انٹرا پیریٹونیل ہیمریج ہو جاتا ہے. یہی ریزن ہے کہ پیشنٹ آپ کا شاک میں پریزنٹ کرتا ہے بلیڈ کے ساتھ. اب نارمل فنکشن آف اسموتھ مسل سیلز یہ بھی یہی کرتے ہیں, سیلری ایکٹیویٹی, اسموتھ مسل ایکٹیویٹی, فرٹیلائزڈ اووم کو یوٹرائن کیویٹی میں نہیں جانے دیتے. دوسری کاز ہے ٹیوبل پیتھولوجی, سیلپنجائٹس, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز یا کوئی بھی سرجری اگر ہوئی ہے تو ٹیوب اس قابل نہیں رہتی, اس کی کوالٹی پور ہو جاتی ہے, وہ ایمبریو کو آگے ٹرانسپورٹ نہیں کرتی. اب نارمل ایمبریو زائگوٹ, یعنی کہ ایمبریو کے اپنے اندر کوئی کروموسومل ایسی ایب نارمیلٹی ہے کہ وہ نارمل پاتھ آف پریگنینسی فالو نہیں کر رہا اور یوٹرائن کیویٹی میں نہیں جا رہا. ایکزوجنس ہارمونس, اورل کانٹراسیپٹیو پلز ہیں, کلومیفن ہے, گونیڈوٹروفنز ہیں, جیسے میں نے بتایا IVF میں یوز ہوتی ہیں یہ ساری ڈرگز. اورل کانٹراسیپٹیو پلز میں کمبائنڈ ایسٹروجن پروجسٹرون کی پریپریشن ہوتی ہے. کلومیفن اینٹی ایسٹروجن ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے ہارمونز ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, امپلانٹیشن بھی افیکٹ کرتی ہے, ٹیوب کا فنکشن ٹھیک نہیں رہتا, سگنلنگ ٹھیک نہیں آتی کارپس لیوٹیم سے. ادر کازز میں انڈومیٹریوسس ہے, IUCD جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. واٹ از دا ڈفرینشیل ڈائگنوزز آف ایکٹوپک پریگنینسی؟ اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے, obstetric causes, gynecological causes, non gynecological causes. obstetric میں یعنی اگر ایک پیشنٹ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ایبڈومینل پین, ویجائنل بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو نمبر 1 آپ کے دماغ میں بات آتی ہے ایکٹوپک پریگنینسی. اس کے بعد تھریٹنڈ یا انکمپلیٹ مسکیریج ہو سکتا ہے, سیپٹک ابارشن ہو سکتا ہے, ارلی پریگنینسی وتھ ٹیومرز ہو سکتے ہیں. گائنیکولوجیکل کازز میں کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے؟ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو سکتی ہے, رپچرڈ یا ہیمریجک کارپس لیوٹیم, سیلپنجائٹس, ٹورژن, انڈومیٹریوسس, ٹیوبوویرین ایبسیس یا ڈیجنریٹنگ فائبرائڈز. نان گائنیکولوجیکل کازز میں ایبڈومینل کیویٹی کی ساری باتیں آتی ہیں, اپینڈیسائٹس ہے, یوریٹیرک کیلکولائی ہے,
گیسٹروانٹرائٹس, پرفوریٹڈ پیپٹک السر یا انٹراپیریٹونیل ہیمریج. کلینکلی کیسے اسیس کریں گے آپ پیشنٹ کو؟ پیشنٹ presents with symptoms of amenorrhea, abdominal or pelvic pain, which could be sharp, dull pain, continuous pain, crampy pain, ipsilateral pain بھی ہو سکتا ہے, contralateral pain بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر رائٹ ٹیوب میں ایکٹوپک ہو رہی ہے تو لیفٹ ایبڈومینل پین کے ساتھ بھی پیشنٹ آ سکتا ہے, جنرلائزڈ ایبڈومینل پین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور صرف پیلوک ایریا میں یعنی لوور ایبڈومینل پین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. سو بیسکلی پیشنٹ کو کچھ عرصے سے ایمینوریا چل رہا ہوگا, پین ہوگا, ویجائنل بلیڈنگ ہوگی. بلیڈنگ کوڈ بی جسٹ مائلڈ براؤنش ڈسچارج ٹو فریش بلیڈنگ, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ پیسج آف کاسٹ آف اینڈومیٹریل ٹیشو, یوٹرائن کیویٹی میں ہائپرپلیزیا, ہائپرٹروفی ہوا تھا, اینڈومیٹریل لائننگ ریڈی ہوئی تھی, وہ ساری کہاں جائے گی؟ تو وہ کاسٹ بن کے چھوٹے چھوٹے کلوٹس کی صورت میں پاس ہوگی. ریکٹل پریشر, پین آن ڈیفیکیشن, یہ بھی ایک امپورٹنٹ کمپلینٹ ہے, اور اس کے ساتھ نوزیا, وامٹنگ, ڈائریا. کلینکلی واٹ سائنز یو ول لک فار؟ سب سے پہلے جنرل فزیکل ایگزامینیشن. جنرل فزیکل میں بیسکلی آپ نے پیشنٹ کی جنرلائزڈ کنڈیشن دیکھنی ہے. پیشنٹ از لکنگ اینکشس, پیل, شاک کے سائنز دیکھنے ہیں, انیمیا کے سائنز دیکھنے ہیں. ایبڈومینل ایگزامینیشن پہ ٹینڈرنیس ہوگی, نہیں بھی ہو سکتی. اسپیکولم ایگزامینیشن پہ پریزنس آف بلڈ اور بلڈ کلاٹس ان ویجائنا یا سروائکل آس. جب آپ اسپیکولم ڈالیں گے تو آپ کو بلڈ کے کلاٹس نظر آئیں گے. کلاٹس نہ بھی ہوں, براؤنش ڈسچارج نظر آ سکتا ہے, اسمال اماؤنٹ آف بلیڈنگ نظر آ سکتی ہے. اور جب آپ بائی مینول کریں گے تو بڑا ٹپیکل سائن ہے اس کا, سروائکل ایکسائٹیشن پازیٹیو ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایڈنیکسل میس فیل کرنے کی کوشش کرنی ہے بائی مینول پہ, ٹینڈرنیس دیکھ لینی ہے بائیلیٹرل ایڈنیکسا میں, فورنسز میں. دین سائنز آف رپچرڈ ایکٹوپک پریگنینسی, وہ کون سے سائنز ہیں؟ اس پکچر سے مینشن ہو رہے ہیں وہ سارے سائنز. اسٹارٹنگ فرام رائٹ سائڈ, پین ان لوور بیک, پین ان شولڈرز ڈیو ٹو لیکیج آف بلڈ انٹو ایبڈومن افیکٹنگ ڈائفرام. بلڈ کی لیکیج ہوگی, ڈائفرام ہرٹ ہوگا تو ریفرڈ پین جاتا ہے شولڈرز کی طرف. ڈیزینس اور فینٹنگ ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دا اماؤنٹ آف لاس آف بلڈ. نارملی 1 لیٹر ٹو 1.5 لیٹرز تک انٹرا پیریٹونیل بلیڈ ہوتی ہے, اور پیشنٹ شاک کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. کولڈ کلیمی اسکن ہوتی ہے, اولیگیوریا, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں, پیل ہوتا ہے پیشنٹ, ڈیزینس ہوتی ہے, سڈن سیویئر ایبڈومینل اور پیلوک پین. The next thing is how to diagnose ectopic pregnancy. اسی طرح بیسک انویسٹیگیشنز آپ کرائیں گے جن میں سب سے امپورٹنٹ ہے بلڈ گروپ اینڈ کراس میچ. ظاہر ہے اگر پیشنٹ شاک کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے, انٹراپیریٹونیل بلیڈ ہے, تو فٹافٹ آپ نے پیشنٹ کو اوپن کرنا ہے, مینج کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو بلڈ چاہیے ہوگا. فوراً سب سے پہلے ایمرجنسی کے پیشنٹس کا بلڈ گروپ فار کراس میچ بھیجتے ہیں. ساتھ ہی CBC, BSR, یورین کمپلیٹ. اسپیسیفک انویسٹیگیشنز میں بیڈ سائڈ ٹیسٹ ہے یورین پریگنینسی ٹیسٹ, UPT. سب سے پہلے پیشنٹ جب اس طرح کی کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے فوراً اس کا UPT کریں. اتنی دیر میں بلڈ ودرا کریں اور ساتھ ہی سیرم بیٹا HCG بھیج دیں. سیرم بیٹا HCG کی میں نے کچھ ویلیوز یہاں مینشن کی ہیں. 1000 to 1500 انٹرنیشنل یونٹس پر لیٹر اگر بیٹا HCG ہوگا تو ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو پریگنینسی کے آثار نظر آئیں گے, سیک نظر آئے گا, کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا. اور 6500 انٹرنیشنل یونٹس پر لیٹر بیٹا HCG کی ویلیو ہوگی تو پھر ہی ٹرانس ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ اسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. دین نیکسٹ ڈائگنوسٹک تھنگ از ٹرانس ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ. لیکن وہی بات ہے کہ بہت ارلی پریگنینسی میں ٹرانس ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. بٹ یس, اف دیر آر لارج فائبرائڈز, سسٹ ہے یا کوئی لارج میس ہے, کو ایگزسٹنگ پیتھولوجی دیکھنے کے لیے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ فار ایکٹوپک پریگنینسی از ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ. اس کی سینسٹیوٹی 87 to 99% تک ہوتی ہے اور اسپیسیفسٹی بھی اسی طرح 94 to 99% ہوتی ہے. ہسٹوپیتھولوجی کنفرمیٹری ڈائگنوزز ہے. ہسٹوپیتھولوجی کا اسپیسیمن لینے کے لیے دونوں اپروچز کی جا سکتی ہیں. لیپروسکوپی بھی کر سکتے ہیں, لیپروٹمی بھی کر سکتے ہیں, اوپن سرجری. پہلے کیا ہوتا تھا, صرف ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی ہوتی تھی. پیشنٹ اگر ان کمپلینٹس کے ساتھ آیا ہے اور الٹرا ساؤنڈ پہ کچھ پک نہیں ہو رہا اور پیشنٹ ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے تو لیپروسکوپی ڈائگنوسٹک ہوتی تھی ٹیوبل پیتھولوجی کو دیکھنے کے لیے. لیکن اب تھراپیوٹک لیپروسکوپی ساتھ ہی ہو جاتی ہے, یعنی آپ ایک ہی دفعہ لیپروسکوپی کرتے ہیں, ساتھ ہی آپ اس کو ریموو کر لیتے ہیں, آئدر سیلپنجیکٹمی اور سیلپنگوٹمی, اور ساتھ ہی آپ اس کا ہسٹوپیتھولوجی کے لیے ٹیشو لے لیتے ہیں. کیا ملے گا ہسٹوپیتھولوجی میں؟ کوریونک ولائے ملیں گے ٹیوب میں سے. ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کی کیا مارفولوجیکل فائنڈنگز ہوتی ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ دس از ایکٹوپک پریگنینسی؟ بلوب سائن, بیگل سائن.
یہ 3 امپورٹنٹ فائنڈنگز ہیں. جسٹیشنل سیک سراؤنڈیڈ بائی ہائپر ایکوئک رنگ, بڑا اچھا رنگ نظر آتا ہے جسٹ لائک دس, راؤنڈیڈ سا, اور اندر آپ کو چھوٹا سا ایمبریو پتا چل رہا ہے. ویل ڈیفرینشیٹڈ رنگ ہوتا ہے یہ ہائپر ایکوئک, اسے ہم بیگل سائن کہتے ہیں. بلوب سائن کیا ہوتا ہے؟ ان ہوموجینئس ایڈنیکسل میس یا کوئی ٹیوبل سویلنگ ہوتی ہے جو ایڈجیسنٹ ٹو اووری ہوتی ہے, موونگ سیپریٹلی. اور تھرڈ پوائنٹ ہے جسٹیشنل سیک ود ایمبریو. سیک میں ایمبریو ملے گا, ود اور وداؤٹ ایف سی اے کارڈیک ایکٹیویٹی ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. دس پکچر از شوئنگ سیزیرین اسکار پریگنینسی. یہ آپ دیکھیں کہ بیچ میں ایک اسٹریک سی اینڈومیٹریل کیویٹی کی نظر آ رہی ہے جو کہ ایمٹی ہے, اور ایک راؤنڈیڈ سا گول ہائپر ایکوئک رنگ میں سیک نظر آ رہا ہے جو کہ لوئر انٹیریئر سیگمنٹ آف یوٹرس میں بنا ہوا ہے. سروکس اس کے نیچے ہے. یہ لوئر پارٹ آف یوٹرس میں اسکار پہ بنا ہوا ہے. یوٹرس سارا ایمٹی ہے. دس پکچر از شوئنگ کارنول پریگنینسی. یہ آلموسٹ 10 ویکس کی کارنول پریگنینسی ہے جو گرو کر کے یہاں تک آ گئی ہے اور بڑی اچھی ویل ڈیفرینشیٹ ہو رہی ہے. یوٹرس کے لیٹرل سائڈ پہ کارنول پریگنینسی بنتی ہے. دس پکچر از شوئنگ سروائکل ایکٹوپک پریگنینسی. لیفٹ سائڈ پہ سارا آپ کو یوٹرس نظر آ رہا ہے, کیویٹی نظر آ رہی ہے, ایمٹی کیویٹی ہے, اور نیچے آ جائیں تو سروکس میں بڑا ویل ڈیفرینشیٹڈ سیک ہے اور اس کے اندر ایمبریو بنا ہوا ہے. اگین رائٹ سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں, بالکل رائٹ کارنر پہ سیک نظر آ رہا ہے سروائکل کینال پہ. دس از ہیٹروٹاپک پریگنینسی. ہیٹروٹاپک پریگنینسی کیا ہوتی ہے کہ ایک تو انٹرا یوٹرائن وائبل پریگنینسی ہوگی اور ایک ایکسٹرا یوٹرائن پریگنینسی ہوگی جو کہیں بھی بنی ہوئی ہوگی, ٹیوب میں, یوٹرائن وال میں, ایبڈومینل کیویٹی میں. ایٹ اے ٹائم 2 سیکس ملیں گی آپ کو. لیفٹ سائڈ پہ انٹرا یوٹرائن جسٹیشن نظر آ رہی ہے ود ایمبریو اینڈ کارڈیک ایکٹیویٹی. رائٹ سائڈ پہ ایک ایکٹوپک جسٹیشنل سیک ہے جو کہ آؤٹ سائڈ دا یوٹرس بنا ہوا ہے. لیپروسکوپی میں کیا فائنڈنگز آتی ہیں؟ جب آپ لیپروسکوپ اندر ڈالتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ایک ٹیوبل سویلنگ ملتی ہے. سیک ہوتا ہے اس کے اندر, رپچرڈ بھی ہو سکتی ہے. رپچرڈ ہوگا تو ظاہر ہے بلڈ پاؤچ آف ڈگلس میں ملے گا, ایبڈومن میں ملے گا. اسی طرح یہ بھی دیکھیں آپ, انٹیکٹ ایکٹوپک جسٹیشنل سیک ہے جو کہ بہت کلیئرلی لیپروسکوپی پہ نظر آتی ہے. کلڈوسینتھسس یوز ہوتا تھا ایکسٹریکشن آف بلڈ فرام دا پاؤچ آف ڈگلس کے لیے, جو کہ اس کا بڑا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ تھا فار آئیڈینٹیفائنگ ایکٹوپک پریگنینسی, کہ اگر پاؤچ آف ڈگلس میں بلڈ پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رپچرڈ ایکٹوپک ہو چکی ہے. How will you manage your patient? Most important factor for management is clinical stability of the patient. سب سے زیادہ آپ کی مینجمنٹ پیشنٹ کی ہیموڈائنامک سچویشن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی. کیا آپ نے اس کو کنزرویٹو مینجمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے یا فوراً سے اوپن کرنا ہے؟ دین الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگز پر ڈیپینڈ کرے گا, یعنی نیچر اینڈ سیویریٹی آف دا ڈیزیز پر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. فرٹیلیٹی وشز پہ ڈیپینڈ کرے گا. کیا ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے سیلپنجیکٹمی کرنی ہے یا سیلپنگوٹمی کرنی ہے. اویلیبل ریسورسز اینڈ پریویس ٹریٹمنٹ ٹیکن, یہ بھی فیکٹرز ہیں جن پہ ہماری مینجمنٹ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی. مینجمنٹ میں 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس: میڈیکل مینجمنٹ, سرجیکل مینجمنٹ, ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ. میڈیکل مینجمنٹ میتھوٹریکزیٹ سے ہوتی ہے. سرجیکل مینجمنٹ میں یا آپ سیلپنجیکٹمی کرتے ہیں یا سیلپنگوٹمی کرتے ہیں. یہ دونوں پروسیجر آپ اوپن ایبڈومینل سرجری یعنی لیپروٹمی سے بھی کر سکتے ہیں اور لیپروسکوپی سے بھی کر سکتے ہیں. اور ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ کا مطلب ہے کنزرویٹو مینجمنٹ. ان تینوں ٹائپس کی مینجمنٹ کو میں نے یہاں اکٹھا ایک فلو شیٹ میں دکھایا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہوں گے, کمپیئر کرنا بھی ایزی ہوگا. لیٹس اسٹارٹ فرام ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ. 3 باتیں ہیں جو آپ نے تینوں طرح کی مینجمنٹ کے لیے فوکس کرنی ہے: پیشنٹ کی اپنی حالت, بیٹا ایچ سی جی کی ویلیو, اور الٹرا ساؤنڈ پہ سیک کی فائنڈنگز. ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ میں پیشنٹ آپ کا کلینکلی اسٹیبل ہوگا. کلینکل اسٹیبلٹی کا مطلب ہے ہیمو ڈائنامک اسٹیبلٹی, یعنی پیشنٹ شاک میں نہیں ہے, ہیمریج نہیں ہے, نو پین اور منیمل ایبڈومینل پین. یہ باتیں تو ہو گئی پیشنٹ سے ریلیٹڈ. بیٹا ایچ سی جی کی کیا ویلیو ہوگی؟ اٹ شوڈ بی لیس دین 1500 انٹرنیشنل یونٹس پر لیٹر. الٹرا ساؤنڈ پہ سیک کیسا ہوگا؟ نان رپچرڈ ہونا چاہیے, لیس دین 3 سینٹی میٹر ہونا چاہیے, اور ایمبریو میں کوئی کارڈک ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. Now let's come to medical management. For medical management, your patient should be again clinically stable. کوئی hemodynamic instability نہیں ہونی چاہیے. No significant pain. Plus, the patient could manage follow-up visit. Follow-up visits والی بات بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میتھوٹریکزیٹ جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو پیشنٹ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. کچھ دن تو آپ اس کو ہاسپٹلائز رکھ کے مینج کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, بٹ دین اس کو فالو اپ وزٹس پہ بلانا پڑتا ہے. سو وہ پیشنٹس جو بہت فار اوے پلیسز سے آئے ہوئے ہیں یا بہت پور ہیں یا کمپلائنٹ نہیں ہیں, ان کو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ مینج کر کے ہاسپٹل سے ڈسچارج کریں.
بیٹا ایچ سی جی کتنا ہونا چاہیے؟ لیس دین 1500 انٹرنیشنل یونٹس پر لیٹر. لیکن اٹ کوڈ ویری بٹوین 1500 to 5000 انٹرنیشنل یونٹس پر لیٹر. یعنی وہ پیشنٹس جو فالو اپ وزٹس کے لیے آ سکتے ہیں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ان میں ایون 2000 2500 کی ویلیو پہ بھی آپ میڈیکل مینجمنٹ کر سکتے ہیں. سیک کیسی نظر آنی چاہیے؟ نان رپچرڈ ہونی چاہیے, لیس دین 3.5 سینٹی میٹر ہونی چاہیے, اور اگین ایمبریو میں کوئی کارڈک ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. فار سرجیکل مینجمنٹ کون سے پیشنٹس پریفرڈ ہوتے ہیں؟ وہ پیشنٹس جو کلینکلی انسٹیبل ہیں, یعنی ہیمو ڈائنامکلی انسٹیبل ہیں. سگنیفیکینٹ پین, پیشنٹ بہت سیویئر پین کی کمپلینٹ کر رہا ہے تو آپ اس کی سرجری پلان کر لیں. اور وہ پیشنٹس جو بالکل فالو اپ وزٹس پہ نہیں آ سکتے تو ان کو آپ ایک ہی دفعہ ٹریٹ کر کے گھر بھیجیں. بیٹا ایچ سی جی کتنا ہوگا؟ 5000 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر یا اس سے بھی زیادہ. سیک کیسی ہوگی؟ نان رپچرڈ ہوگی, 3.5 سینٹی میٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, اور اس میں ایف سی اے پازیٹیو ہے. یعنی اگر کوئی ایک فائنڈنگ بھی سیک میں سے آ رہی ہے, یعنی ایف سی اے پازیٹیو ہے, اسٹریٹلی گو فار سرجری. بیٹا ایچ سی جی زیادہ مل گیا ہے, اسٹریٹلی گو فار سرجری. Now I'm going to elaborate these three managements one by one. میڈیکل مینجمنٹ میں میتھوٹریکزیٹ کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. میتھوٹریکزیٹ کا سکسیس ریٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. سنگل ڈوز میتھوٹریکزیٹ یعنی کہ 50 ملی گرامز پر میٹر اسکوائر کا ایک انجیکشن ہم انٹرا مسکولر پیشنٹ کو لگاتے ہیں تو اس کا سکسیس ریٹ تقریباً مور دین 90% ہوتا ہے. زیادہ تر پیشنٹ سنگل ڈوز سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس سکسیس ریٹ کا پروگنوسٹک فیکٹر کیا ہے کہ 15% بیٹا ایچ سی جی فال کرے گا بٹوین ڈیز 4 and 7. میتھوٹریکزیٹ فولک ایسڈ اینٹاگنسٹ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ڈی این اے سنتھسس میں انٹرفیئر کرتا ہے اور سیل کو پرولیفریٹ ہونے سے بچاتا ہے. یعنی وہ جو ٹروفوبلاسٹ وہاں پہ امپلانٹ ہوا تھا اس کی گروتھ کو جب وہ سٹاپ کر دے گا تو ایکٹوپک پریگنینسی گرو نہیں کرے گی, اور یا تو وہ ٹیوبل مسکیریج کے تھرو باہر آ جائے گی یا وہیں ریزالو ہو جائے گی. میتھوٹریکزیٹ کے سائیڈ ایفیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے پیشنٹ ایبڈومینل پین کی کمپلینٹ کرے گا. گیسٹرو انٹسٹائنل میوکوزا کی انفلیمیشن کراتا ہے میتھوٹریکزیٹ. نوزیا, ڈائریا, اسٹوماٹائٹس, یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے. انجیکشن سائٹ پہ ریش بن جائے گا. ریزڈ ایل ایف ٹی, لیور انزائمز ریزڈ ہو جائیں گے. بون میرو سپریشن کراتا ہے اور ایلوپیشیا کراتا ہے. میتھوٹریکزیٹ ٹریٹمنٹ کی کچھ ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیشنز ہیں اور کچھ اس کی ریلیٹو کانٹرا انڈیکیشنز ہیں. ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیشنز میں سب سے پہلی بات ہے پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن. انٹرا یوٹرائن پریگنینسی میں آپ نے میتھوٹریکزیٹ نہیں دینا. ہیپیٹک, رینل, ہیماٹولوجیکل ڈسفنکشن یعنی لیور پہلے ہی ڈیمیج ہے, لیور انزائمز پہلے ہی خراب ہیں یا رینل کمپرومائز چل رہا ہے تو پھر بھی آپ نے میتھوٹریکزیٹ نہیں دینا. اسی طرح پیپٹک السر یا گیسٹرک ٹیومرز ہیں یا کچھ بھی گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈر ہے تب بھی نہیں آپ نے دینا. الکوہولزم, الکوہولک لیور ڈیزیز, کرونک لیور ڈیزیز, پلمنری ڈیزیز, بلڈ ڈسکیریاسس, بون میرو ہائپوپلیزیا, لیوکوپینیا, تھرومبوسائٹوپینیا, یہ بون میرو کے پرابلم ہے کیونکہ ظاہر ہے میتھوٹریکزیٹ بون میرو سپریشن کراتا ہے. آلریڈی سپریسڈ بون میرو میں اگر آپ نے دے دیا تو پیشنٹ تو گیا آپ کا. اسی طرح نون ہائپر سینسٹیوٹی ٹو میتھوٹریکزیٹ, ان میں بھی آپ نے نہیں دینا. ریلیٹو کانٹرا انڈیکیشنز کیا ہیں؟ جسٹیشنل سیک لارجر دین 3.5 سینٹی میٹر. سو 3.5 سے زیادہ کا سیک سائز ریلیٹو کانٹرا انڈیکیشن ہے. پریزنس آف کارڈک ایکٹیویٹی. دین لیٹس کم ٹو سرجیکل ٹریٹمنٹ. سرجیکل ٹریٹمنٹ میں دو باتیں ہیں, لیپروٹمی اینڈ لیپروسکوپی. لیپروٹمی کرنے کی کیا انڈیکیشنز ہیں؟ یعنی اوپن ایبڈومینل سرجری. وہ پیشنٹس جو ہیمو ڈائنامکلی انسٹیبل ہیں, شاک میں ہیں, انٹرا ایبڈومینل بلیڈ ہو رہا ہے, ان کو فوراً سے آپ اوپن ایبڈومینل سرجری کریں. سگنیفیکینٹ انٹرنل ہیمریج ہے, دین سروائکل ایکٹوپک پریگنینسی, انٹرسٹیشل اور ایبڈومینل ایکٹوپک پریگنینسیز میں بھی آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اوپن سرجری کرنی ہے, ناٹ لیپروسکوپک سرجری. انڈر لائن کارڈک ڈیزیز ہے, پلمنری ڈیزیز ہے, سی او پی ڈی, تب بھی آپ نے اوپن سرجری کرنی ہے. سیویئر پیلوک ایڈیژنز یعنی پریویس ایبڈومینل سرجریز پیشنٹ کی ہو چکی ہیں اور اب آپ کو ایڈیژنز اگر مل رہی ہیں, دین ڈونٹ گو فار لیپروسکوپی, اوپن لیپروٹمی کریں. لارج یوٹرائن فائبرائڈز کی کنڈیشن میں بھی آپ نے اوپن لیپروٹمی کرنی ہے. ایزی اپروچ ہوتا ہے, انڈر ویژن آپ کو سرجری کرنی چاہیے. اسی طرح آپریٹر لیکنگ لیپروسکوپی سکلز یا اویلیبل ریسورسز آپ کے ہاسپٹل میں نہیں ہیں, یا وہ پیشنٹس جو ایٹ رسک ہوتے ہیں جنرل اینستھیزیا کی کمپلیکیشنز میں, ان کو بھی آپ نے لیپروٹمی کے لیے پلان کرنا ہے. سرجیکل ٹریٹمنٹ میں دوسری آپشن ہے لیپروسکوپک سرجری. لیپروسکوپک سرجری کی کیا انڈیکیشنز ہیں؟ سگنیفیکینٹ پین,
جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ پیشنٹ کو سیویئر پین ہے، مینج کریں، لیپروسکوپ ڈالیں، ٹریٹ کریں. ایمبریونک پول ود کارڈک ایکٹیویٹی پازیٹیو، سیک میں FCA پازیٹیو ہے تب بھی آپ نے اس کی سرجری کرنی ہے، بہتر ہے لیپروسکوپک کر لیں. ہیٹروٹاپک پریگنینسی ود وائبل انٹرا یوٹرائن پریگنینسی، اس میں بھی آپ لیپروسکوپی کر کے وہ سیک جو ایکسٹرا یوٹرائن ہے اسے نکالیں گے، انٹرا یوٹرائن والے کو کچھ نہیں کریں گے. فیلڈ میڈیکل تھراپی اور دوز کینڈیڈیٹس ہو آر ناٹ سوٹیبل فار میڈیکل تھراپی، ان کو بھی آپ نے اسٹریٹلی سرجری کا پلان کر لینا ہے بائی چوائس لیپروسکوپک سرجری. لیپروسکوپک ٹریٹمنٹ کے ایڈوانٹیجز اور کمپلیکیشنز آپ لوگوں کو ضرور پتا ہونے چاہیے. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ لیس پوسٹ آپریٹو پین ہوتا ہے، شارٹر ہاسپٹل اسٹے ہے، کوئک ریکوری ہے، لیس پوسٹ آپریٹو کمپلیکیشنز ہیں یعنی وونڈ انفیکشن، کاسٹ افیکٹو ہے، ریڈیوسڈ انالجیزیا ریکوائرمنٹ ہے، ریڈیوسڈ ایڈہیژنس فارمیشن ہے، کوئک کم بیک ٹو یور لائف. کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ مس ڈائگنوزز ہو سکتا ہے، بلیڈ کر سکتا ہے اگر کوئی بلڈ ویسل رپچر ہو جائے، انکمپلیٹ ریموول آف ایکٹوپک پریگنینسی ہو سکتی ہے، ایبڈومینل وسراس کی انجری ہو سکتی ہے، لیکیج آف پیورولنٹ ایکزوڈیٹ ہو سکتا ہے. جب آپ لیپروسکوپک سے کام کرتے ہیں تو آپ سکشن کرتے ہیں ٹیوبل کنٹینٹس کی، تو وہ کنٹینٹس سکشن کرتے ہوئے لیک ہو سکتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ پیریٹونائٹس کاز کریں گے. انٹرا ایبڈومینل ایبسس بن سکتا ہے، ہرنیا فارمیشن ہو سکتی ہے. دس از لیپروسکوپک سیلپنگوٹمی. سیلپنگوٹمی کا کیا مطلب ہے کہ ٹیوب آپ نے پوری ریزیکٹ نہیں کی، جو بھی ڈیفیکٹ تھا اس کو آپ نے سیک نکال کر ڈیفیکٹ کو کلوز کر دیا، ٹیوبل ریکنسٹرکشن کر دی اور پیشنٹ کی ٹیوب بچا لی. یہ آپ ان پیشنٹس میں کرتے ہیں جن میں یا تو کانٹرالٹرل ٹیوب انہیلدی ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو ہر حال میں پیشنٹ کی فرٹیلیٹی بچانے کے لیے ٹیوبز کو پریزرو کرنا ہے. ایسی صورت میں آپ لینئر اوپننگ کے تھرو ٹیوب میں سے ایکٹوپک پریگنینسی کا کانٹینٹ سارا نکال لیتے ہیں اور ٹیوب کی پریزرویشن کر لیتے ہیں. یہ بریفلی میں نے سیلپنگوٹمی کا پروسیجر پکچرز کے تھرو آپ کو الیبوریٹ کیا ہے. فرسٹ پکچر از شوئنگ ٹیوبل ایکٹوپک پریگنینسی، بڑی سی نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی. دین اسمال انسیژن 1 to 1.5 سینٹی میٹر کا گیون اوور دا سیک. سیلپنگوٹمی انسیژن انلارج کیا ہے یہاں پہ. دین ٹیوبل کنٹینٹس ریمووڈ، جسٹیشنل سیک تھا، کنٹینٹس تھے، وہ سارے ریموو ہو گئے. اگین کنٹینٹس آر کمپلیٹلی ریمووڈ، سکشن کر لیا سارا. دین دا کنٹینٹس آر ریمووڈ آؤٹ آف پیلوک کیوٹی، باہر کی طرف کو نکال لیا اسے. اینڈ دا سیلپنگوٹمی انسیژن لیفٹ انسٹچڈ. سیلپنجیکٹمی کرنے کی کیا انڈیکیشنز ہیں؟ یعنی ٹیوب کو کلیمپ کر کے ریموو کر دینا. اف دا ٹیوب از سیویئرلی ڈیمیجڈ آپ کو سیلپنجیکٹمی ہی کرنی پڑے گی. اف دیر از انکنٹرولڈ بلیڈنگ اسٹاپ ہی نہیں ہو رہی تو ٹیوبل ریکنسٹرکشن کر کے آپ کیا کریں گے؟ پیشنٹ کی لائف کو سیو کریں. اف دیر از ریکارنٹ ایکٹوپک پریگنینسی ان دا سیم ٹیوب اور لارج ٹیوبل پریگنینسی ہے مور دین 5 سینٹی میٹر کی، تو اس میں ٹیوبل ریکنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. آپ کلیمپ کریں، کٹ کریں، لائگیٹ کریں. ایکٹوپک پریگنینسی ہیز رپچرڈ میں بھی آپ سیلپنجیکٹمی کرتے ہیں کلیمپ لگا کے. اف دا ویمن ہیز کمپلیٹڈ ہر فیملی اینڈ دیر از نو فیوچر فرٹیلیٹی ڈیزائر، تب بھی آپ ٹیوب نکال دیتے ہیں. ایزی میتھڈ ہے، زیادہ بہتر ہے. ایکٹوپک پریگنینسی ہیز ریزلٹڈ ڈیو ٹو اسٹرلائزیشن فیلئر. اف پریویسلی ریکنسٹرکٹڈ ٹیوب میں ایکٹوپک پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، اگین یو ہیو ٹو ڈو سیلپنجیکٹمی. پیشنٹ ریکویسٹ اسٹرلائزیشن، پیشنٹ اگر خود سے ٹیوبل لائگیشن کی ریکویسٹ کر رہا ہے تب بھی آپ اس کو نکال دیں. ہیمریج کنٹینیوز ٹو اکر ایون آفٹر سیلپنگوٹمی، یعنی ایک دفعہ آپ نے ٹیوبل ریکنسٹرکشن کر دی، سیک نکال دیا، اسٹل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیشنٹ کو ہیمریج ہو رہا ہے، بلیڈنگ اسٹاپ نہیں ہو رہی، تو آپ کلیمپ لگائیں اور سیلپنجیکٹمی کریں. ایسے میں فرٹیلیٹی کو نہیں بچانا ہوتا، پیشنٹ کی لائف کو بچانا ہوتا ہے. And the cases of chronic tubal pregnancy. This is how I'm briefly showing you salpingectomy procedure done laparoscopically. اس میں آپ دیکھیں یہ بڑا سا پرپل سا سیک نظر آ رہا ہے. This is tubal ectopic pregnancy with salpingectomy procedure. This is the algorithm for treatment of ectopic pregnancy. یہ وہ پیشنٹس ہیں جو آلریڈی ڈائگنوز ہو چکے ہیں کہ ان کو ایکٹوپک پریگنینسی ہے. اب آپ نے کیسے آگے پروسیڈ کرنا ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ پیشنٹ از اسٹیبل، رائٹ سائڈ پہ پیشنٹ از ان شاک. رائٹ سائڈ پہ تو سمپل کام ہے، اگر پیشنٹ شاک کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے اسٹریٹلی گو فار ایمرجنسی لیپروٹمی، بات ختم. اب آ جائیں لیفٹ سائڈ پہ. اگر پیشنٹ اسٹیبل ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایڈنیکسل میس کا سائز کتنا ہے ٹرانسویجائنل الٹرا ساؤنڈ پہ. 3 سائزز دیے ہوئے ہیں، سائز لیس دین 3 سینٹی میٹر، 3 to 5 سینٹی میٹر اینڈ 5 سینٹی میٹر. 5 سینٹی میٹر کی بات کر لیتے ہیں، اتنا بڑا سائز ہے، اسٹریٹلی گو فار لیپروٹمی.
اب آ جائیں سائز 3 to 5 سینٹی میٹر. 3 to 5 کو آپ لیپروسکوپیکلی مینج کر سکتے ہیں. لیپروسکوپ ڈالیں اور یہاں بھی آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے سیلف انجیکٹمی کرنی ہے, سیلپنگوٹمی کرنی ہے. لیس دین 3 کو ہم میڈیکلی مینج بھی کر سکتے ہیں, ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں. میڈیکل مینجمنٹ میں 2 باتیں ہیں. موسٹ کامنلی یوز ڈرگز ہیں آپ کے پاس. میتھوٹریکزیٹ سنگل ڈوز بھی دے سکتے ہیں, ملٹیپل ڈوز ریجیم بھی ہوتی ہے. لیوکوورین کے ساتھ بھی اس کو کمبائن کر سکتے ہیں. یا دوسری طرف کیا دیا ہوا ہے, مائفیپرسٹون RU486, KCL یا ہائپر آسمولر گلوکوز. یہ سارے میتھڈ یوز ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے آلریڈی MCQs بھی پڑھے ہیں کہ لوکلی انجیکٹ کرتے ہیں KCL کو یا مائفیپرسٹون کو انڈر الٹراساؤنڈ گائیڈنس. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیک وہیں پہ ریگریس کر جاتا ہے اور کچھ عرصے میں اسپونٹینیسلی ریزالو ہو جاتا ہے. اب نیچے آ جائیں, بیٹا HCG لیولز آر سگنیفیکینٹلی ریڈیوسڈ, تو میڈیکل تھراپی سکسیسفل ہو گئی. دوسری کیا آپشن آتی ہے کہ بیٹا HCG لیولز آر رائزنگ یا پلیچو ہے, ایک ہی لیول پہ آ کے رک گیا ہے بیٹا HCG اور پیشنٹ کو مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے, پین ہو رہی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جب میڈیکل تھراپی فیل ہو جائے تو اسٹریٹلی گو فار لیپروٹمی. میتھوٹریکزیٹ کی ڈبل ڈوز کے بعد آپ نے 3rd ڈوز کے لیے نہیں پلان کرنا. زیادہ تر اس میں کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ پیتھولوجی ہوتی ہے, یعنی جسٹیشنل ٹروفوبلاسٹک ڈیزیز ہو سکتا ہے. یہ تو تھا پیشنٹ ہو واز ڈائگنوزڈ ود ایکٹوپک. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو الگورتھم فار پیشنٹس ہو آر not diagnosed yet, but they are having suspicion of ectopic pregnancy on history and physical findings. اس میں بھی آگے 2 باتیں ہیں. Patient presenting with signs of shock, straightly go for emergency laparotomy. Patient clinically stable ہے. اب اس میں آپ نے 2 باتیں دیکھ لینی ہے کہ پیشنٹ کے ایکٹوپک پریگنینسی ہونے کے رسک فیکٹرز دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یا نہیں دکھائی دے رہے. اگر تو اس کے رسک فیکٹرز ہیں تو فٹافٹ اس کا ایک ٹرانسویجائنل الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور دیکھیں کہ اندر سیک کی کیا فائنڈنگز ہیں. اور اگر پیشنٹ کے رسک فیکٹرز نہیں ہیں تو سمپلی اس کا بیٹا HCG دیکھ لیں. سیک کی فائنڈنگز دیکھنے پہ آپ کو کیا پتا چلا, ڈیفینٹ سائنز ہیں ایکٹوپک پریگنینسی کے, انٹرمیڈیٹ فائنڈنگز ہیں یا نارمل انٹرا یوٹرائن پریگنینسی ہے. نارمل ہے تو چھوڑ دیں. اگر انٹرمیڈیٹ فائنڈنگز آ رہی ہیں تب بھی آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے بیٹا HCG, کیونکہ بیٹا HCG آپ کو کو ریلیٹ کر کے دے گا. بیٹا HCG لیولز ابو ڈسکریمنیٹری تھریشولڈ یعنی 1500 سے اگر زیادہ آ رہے ہیں تو یہ پیشنٹ ہائی رسک ہے فار ایکٹوپک پریگنینسی. کلوز آبزرویشن کریں پیشنٹ کا, الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کریں. کنسیڈر پروجسٹرون لیولز. پروجسٹرون آپ کو پتا ہے پریگنینسی آف ان نون لوکیشن کا بتاتا ہے بیسکلی. یا سمپلی سرجیکل کنسلٹیشن کر لیں, لیپروسکوپ ڈالیں اور دیکھیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کون سا ڈیسیجن لینا ہے. اور اگر بیٹا HCG لیولز ہائی نہیں ہیں تو آپ نے سمپلی پیشنٹ کو فالو اپ کرنا ہے آفٹر 48 آورس. 48 آورس کے بعد آپ بیٹا HCG کی ویلیو ریپیٹ کرا لیں. اگر تو وہ انکریز نہیں کرتا تو پیشنٹ کا خود ہی ایٹ رسک آف مسکیریج ہے, آپ اس کو سمپلی فالو اپ کریں. اور اگر DNC ریکوائرڈ ہے تو DNC کر لیں. لیکن اگر بیٹا HCG لیول دوبارہ 1500 سے زیادہ آ رہا ہے لیکن اسٹل پیشنٹ آپ کا اسٹیبل ہے تو اب بھی آپ اس کو کلوز آبزرویشن کریں, اس کی الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کرائیں پھر سے, یا اسٹریٹلی لیپروسکوپ ڈالیں اور سرجری کر لیں. سو دس از ہاؤ وی پروسیڈ فار اے کیس ود سسپیشن آف ایکٹوپک پریگنینسی. آئی ہوپ آئی میڈ دس ٹاپک کلیئر فار یو ٹوڈے. This is all about ectopic pregnancy.